औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम 2 साल पहले का एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे ताकि आपको आसानी हो जाए। आपके इसके मार्क्स होते हैं 80 मार्क्स होते हैं, 80 मार्क्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला जो है, दर्ज झेल गैर दरसी इबारत को गौर से पढ़ने के बाद इसके आखिर में दी गई खाली जगहों को इसी से चुनकर मुनासिब अल्फाज से पुर कीजिए। तो पैराग्राफ है, यूरोप के मुल्कों में फुटबॉल खेलने का बहुत रिवाज है। इंग्लिस्तान वाले तो इसे कौमी खेल का दर्जा देते हैं। अब हिंदुस्तान में भी ये खेल मकबूल आम हो चुका है। जगह जगह मैच होते हैं। फौजी भी इसे बहुत पसंद करते हैं। अक्सर टूर्नामेंट होते हैं और जीतने वाले को ट्रॉफी और इनाम दिए जाते हैं। फुटबॉल चमड़े का होता है और उसके अंदर रबड़ का ब्लेडर डाल दिया जाता है जिसमें हवा भरकर गर्द लगा दी जाती है। खेल का मैदान 110 गज लंबा और 60 गज चौड़ा होता है। तो यहां सवाल कहता है, दर्ज झेल गैर दरसी इबारत को गौर से, ये आपकी किताब से बाहर लाया है, आपकी किताब में ये नहीं है। तो ऊपर लिखता है, दर्ज झेल गैर दरसी इबारत को गौर से पढ़ने के बाद इसके आखिर में दी गई खाली जगहों को इसी से चुनकर मुनासिब अल्फाज से पुर कीजिए। तो यहां आते हैं, इसके 6 पार्ट आते हैं। पहला है, फुटबॉल खेलने का बहुत रिवाज देश देश के मुल्कों में है। फुटबॉल खेलने का बहुत रिवाज यूरोप के मुल्कों में है। यहां आएगा यूरोप के मुल्कों में है। दूसरा है, फौजी सबसे ज्यादा देश देश खेल को पसंद करते हैं। फुटबॉल खेल को पसंद करते हैं। किसको करते हैं पसंद? फुटबॉल को पसंद करते हैं। और तीसरा है, फुटबॉल देश देश का बना हुआ होता है। फुटबॉल चमड़े का बना हुआ होता है। यहाँ खाली जगहों में लिखेंगे हम, फुटबॉल चमड़े का बना हुआ होता है। और पांचवा है, फुटबॉल खेल का मैदान देश देश लंबा और देश देश चौड़ा होता है। फुटबॉल खेल का मैदान 110 गज लंबा और 60 गज चौड़ा होता है। और आखिर पर है, हिंदुस्तान में ये खेल देश देश छुप चुका है, मकबूल हो चुका है। तो पहले को आ गया, फुटबॉल खेलने का बहुत रिवाज यूरोप के मुल्कों में है। फौजी सबसे ज्यादा फुटबॉल खेल को पसंद करते हैं। फुटबॉल चमड़े का बना हुआ होता है। फुटबॉल खेल का मैदान 110 गज लंबा और 60 गज चौड़ा होता है। हिंदुस्तान में ये खेल मकबूल आम हो चुका है। ये इसमें से चुनकर, इस पैराग्राफ में से चुनकर के सही जवाब जो है वो लिखने हैं। तो आगे दूसरा सवाल है, दर्जे झेल शहरी जुज को गौर से पढ़ने और आखिर पर दिए गए सवालात के जवाबात में से दुरुस्त जवाब चुन लीजिए। हर चीज को जहां में कुदरत ने दिल बरी दी, परवाने को तपश दी, जुगनू को रोशनी दी, रंगीन नौ अपनाया मुर्गान बेज़बां को, गुल को जबान देकर तालीम खामोशी दी कुदरत। तो पहला है आगे इसको। तो यहाँ ऊपर लिखता है, दर्जे झेल शहरी जुज को गौर से पढ़िए, इन लाइनों को गौर से पढ़िए और आखिर पर जो ये सवाल दिए गए, इनके सवालात के जवाबात में इसी में से निकालने हैं। तो पहले कहता है, कुदरत ने परवाने को क्या दिया? ठंडक दी, तपश दी, रोशनी दी या जबान दी? कुदरत ने परवाने को तपश दी, परवाने को तपश दी, जुगनू को रोशनी दी। तो यहां क्या आ गया इसको सही? तपश।
تو آگے ہے گل کو زبان دے کر کیا دیا گیا، گل کو زبان دے کر تعلیم خاموشی دی. تو یہاں ہے تعلیم خاموشی، دل بری، شور، حسن. تو یہاں آئے گا، یہ لکھا ہے گل کو زبان دے کر تعلیم خاموشی دی. تو پہلے یہاں آ گیا خاموشی. تو دوسرا ہے مرغان بے زباں کو کیا دیا، رنگین نو، دلکش آواز، سریلی آواز، آستہ آواز. تو یہاں آئے گا رنگین نو، مرغان بے زباں کو رنگین نو، یہ لکھا ہے. رنگین نو بنایا مرغان بے زباں کو. تو یہاں آئے گا رنگین نو. تو اسی طرح ہے آگے جگنوں کو کیا دیا گیا، گرمی، روشنی، چمک یا سایہ. جگنوں کو روشنی دی گئی، یہ لکھا ہے. پروان کو تپش دی، جگنوں کو روشنی دی. تو صحیح کیا آئے گا، روشنی. جہاں میں قدرت نے دل بری کس کو دی، ہر چیز کو دی، ہر انسان کو دی، ہر مرد کو دی، ہر عورت کو دی. تو صحیح ہے ہر چیز کو دی. صحیح کیا ہے، ہر چیز کو دی. جہاں میں قدرت کو، جہاں میں قدرت نے دل بری دی، جہاں میں قدرت نے دل بری دی. کس کو دی، ہر چیز کو دی. ہر چیز کو جہاں میں قدرت نے دل بری. تو صحیح کیا ہے، ہر چیز کو. اسی طرح آگے تیسرا سوال آ گیا آپ کا، درج ذیل غیر درسی عبارت کو غور سے پڑھنے کے بعد آخر میں پوچھے گئے سوالات کے مختصر ترین جواب لکھیے. یہ پیراگراف بھی جو ہے یہ آپ کی کتاب سے باہر سے ایگزامنر نے ڈالا ہے تاکہ آپ یہ حل کر سکو گے. کیسے کرو گے اس کو میں سمجھانے کے لیے میں آپ کو دکھاؤں. تو جب ہم مارکنگ کرتے ہیں، ایگزامنر مارکنگ کرتے ہیں، تو اکثر ہم دیکھتے ہیں تو بچے لوگ یہی پھر لکھتے ہیں اور اسی پہ نشانہ لگاتے ہیں. ایسا نہیں کرنا ہے، اس سے آپ کے مارکس جو ہیں وہ کاٹ دیے جائیں گے. تو پیراگراف اس طرح ہے، طالب علم کے زمانے کو انسانی زندگی میں سنہری زندگی مانا گیا ہے کیونکہ اس زمانے میں انسان دنیا کی خرافات سے الگ رہ کر نہایت معصوم اور پاکیزہ زندگی بسر کرتا ہے. طالب علمی کا زمانہ انسانی زندگی کا وہ پیش قیمتی خزانہ ہوتا ہے جس کی قدر و منزلت بڑھاپے میں یاد آتی ہے. طالب علمی کا زمانہ اگرچہ معاشرے کے تفرقات سے اور تکالیف سے بری ہوتا ہے، لیکن یہی وہ مدت ہے جس پر انسان کی آئندہ ذمہ داریوں کا انحصار ہوتا ہے. تو یہاں اس کے بھی ہیں 5 سوال ہیں، ان کا مختصر جواب لکھنا ہے، اس پیراگراف میں ڈھونڈنا ہے. کس زمانے کو انسانی زندگی میں سنہری زندگی مانا گیا ہے؟ کس زمانے کو انسانی زندگی میں سنہری زندگی مانا گیا ہے؟ تو اس کو آئے گا طالب علم کے زمانے کو انسانی زندگی میں سنہری زندگی مانا گیا ہے. پہلے سوال کا جواب یہاں ملے گا آپ کو. تو ہم جب اکثر بچوں کرتے ہیں وہ اسی پہ اسے نشانہ لگاتے ہیں. یہ پورا پیراگراف آپ کو نہیں لکھنا ہے، آپ کو صرف لائن لکھنی ہے، ایک سوال کی لائن لکھنی ہے. دوسرا ہے طالب علمی کا زمانہ انسانی زندگی کا کون سا خزانہ ہے؟ طالب علمی کا زمانہ انسانی زندگی کا کون سا خزانہ ہے؟ تو اس کا جواب یہاں ہے، طالب علمی کا زمانہ انسانی زندگی کا وہ پیش قیمتی خزانہ ہوتا ہے. ہو گیا دوستی کا بھی. اب تیسرا ہے، اس زمانے کی قدر و منزل کب یاد آتی ہے؟ اس زمانے کی قدر و منزل کب یاد آتی ہے؟ تو اس کا ہے، جس کی قدر و منزل بڑھاپے میں یاد آتی ہے. اس کی قدر منزل کب یاد آتی ہے؟ بڑھاپے میں یاد آتی ہے. تعلیم کی قدر منزل کب یاد آتی ہے؟ بڑھاپے میں یاد آتی ہے. اب چوتھا ہے، نہایت پاکیزہ زندگی کون بسر کرتا ہے؟ نہایت پاکیزہ زندگی کون بسر کرتا ہے؟ یہ لکھا ہے، انسان دنیا کی خرافات سے الگ رہ کر نہایت معصوم اور پاکیزہ زندگی بسر کرتا ہے. نہایت پاکیزہ زندگی کون بسر کرتا ہے؟ طالب علم. انسان
دنیا کی خرافات سے الگ رہ کر نہایت معصوم اور پاکیزہ زندگی بسر کرتا ہے۔ اور آگے ہے، طالب علم کی زندگی معاشرے کی کن چیزوں سے بری ہوتی ہے۔ طالب علمی کا زمانہ اگرچہ معاشرت سے، تفرقات سے اور تکلیف سے بری ہوتا ہے۔ طالب علمی کا زمانہ معاشرت کے تفرقات اور تکالیف سے بری ہوتا ہے۔ تو یہ لائن لکھنی ہے، پورا آپ کو یہ پیراگراف نہیں لکھنا ہے، آپ کو ان سوالوں کے چن کے جواب لکھنے ہیں، صحیح جواب لکھنا ہے۔ تو آگے حساب بی، چوتھا سوال آ گیا، درج ذیل الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کیجیے کہ ان کی تذکیر و تانیث واضح ہو جائے، یعنی مذکر اور مؤنث واضح ہو جائیں۔ یہاں لکھا گیا شربت، شربت جو ہے یہ مذکر ہے، عمارت جو ہے یہ مؤنث ہے، دکان جو ہے یہ بھی مؤنث ہے۔ درج ذیل الفاظ کو جملوں میں اس طرح ان کو استعمال کرنا ہے، جملے بنانے ہیں، سینٹینس بنانے ہیں، تاکہ وہاں پتہ لگ جائے کہ مذکر کون سا ہے اور مؤنث کون سا ہے۔ شربت، شربت بہت میٹھا ہے، یا اس گلاس میں شربت کا پانی ہے، تو یہ بن گیا مذکر۔ دوسرا آگے عمارت، یہ عمارت بہت پرانی ہے، یہ ہمارے سکول کی عمارت ہے، یہ بن گیا مؤنث۔ دکان، آپ کی دکان بڑی ہے، یہ بن گیا مؤنث۔ آپ کی دکان بڑی ہے، یہاں یہ کس کی دکان ہے؟ تو اس میں ان میں سے شربت جو ہے مذکر ہے، عمارت بھی مؤنث ہے اور دکان بھی مؤنث ہے، ان کو آپ کو جملے بنانے ہیں۔ آگے اسی کا بے پارٹ ہے، درج ذیل الفاظ کو جملوں میں اسی طرح استعمال کیجئے کہ ان کا واحد یا جمع ہونا واضح ہو جائے۔ اوراق، تصویر، اوراق جمع ہے ورق کی، ورق اوراق، تو یہ جو اوراق جو ہے یہ جمع ہے اور تصویر جو ہے یہ واحد ہے۔ اوراق جب ہم کریں گے، یہ اوراق کس کتاب کے ہیں، یا یہ اوراق آپ کی کتاب کے ہیں۔ تصویر، یہ کس کی تصویر ہے، یہ بہت پرانی تصویر ہے، یہ واحد ہے اور اوپر والا جمع ہے۔ تو آگے پانچواں سوال آ گیا، درج ذیل حروف کی تعریف کیجیے اور مثالیں بھی دیجیے۔ دو ہیں، ایک ہے حروف شرطی و جزا اور دوسرا ہے حروف تاکید۔ حروف شرط کہتے ہیں کنڈیشنل ورڈز کو، اور حروف تاکید کہتے ہیں سٹریس ورڈز کو۔ حروف شرط جزا وہ حروف جو شرط کے موقع پر بولے جائیں، مثلا اگر، گر، گو، اگرچہ۔ جب شرط لگاتے ہیں، مثال کے طور پر ہم کہیں گے اگر اس نے محنت کی وہ کامیاب ہو جائے گا، اگرچہ اس نے محنت نہیں کی پھر بھی وہ پاس ہو گیا۔ یہ شرط کے موقع پہ بولے جاتے ہیں، ان کو انگریزی میں کہتے ہیں کنڈیشنل ورڈز، کنڈیشن رکھی جاتی ہے۔ اور دوسرا ہے حروف تاکید، سٹریس دینا کسی بات پر، وہ حروف جو جن کے کلام میں زور پایا جائے اور تاکید ہو، مثلا ضرور، اب ضرور آنا، ضرور سکول آنا، ضرور یہ سبق یاد کرنا، ہرگز نہیں کروں گا، کبھی بھی نہیں کروں گا، بالکل نہیں، بے شک۔ جس پہ زور لگایا جائے اس کو کہتے ہیں حروف تاکید، کسی بات کی تاکید کرنا، آپ جلدی جلدی یہ کام کرنا، اب ضرور یہ کام کرنا، اس پہ تاکید لگائی جاتی ہے۔ تو یہ ہو گیا یہاں تک۔ آگے ہے چھٹا سوال، ہدایات کے مطابق جواب لکھیے۔ پولیس نے چور کو پکڑا۔ اس جملے میں لفظ چور جو ہے کیا ہے؟ فاعل ہے، صفت ہے، مفعول ہے، فعل ہے۔ اس جملے میں لفظ چور جو ہے یہ فاعل بھی نہیں ہے، مفعول بھی نہیں ہے، فعل بھی نہیں، یہ صفت ہے۔ چور کیا ہے؟ صفت ہے۔ اب آگے ہے دادی عبادت گزار ہے۔ اس جملے میں جو لفظ عبادت گزار ہے کیا ہے؟ وہ صفت ہے۔ اس جملے میں عبادت گزار یہ کیا ہے؟ صفت ہے۔ اس کے بھی ہیں صفت، فاعل، مفعول، فعل، مگر یہاں صحیح کیا ہے؟ صفت ہے۔ وسیم محنتی ہے۔ اس جملے میں لفظ محنتی کیا ہے؟ فاعل ہے، صفت ہے، مفعول ہے، فعل ہے۔ اس جملے جو لفظ جو ہے یہ محنتی جو ہے یہ صفت ہے۔
وسیم محنتی ہے، محنتی صفت ہے۔ بکری گھاس کھاتی ہے، اس جملے میں لفظ گھاس کیا ہے؟ فاعل ہے، مفعول ہے، فعل ہے یا صفت ہے؟ یہ صحیح جو اس کا ہے یہ فعل ہے۔ بکری گھاس کھاتی، گھاس جو ہے یہ فعل ہے۔ آسماں کا مکان ہوادار ہے، اس جملے میں لفظ آسماں کیا ہے؟ صفت ہے، مفعول ہے، فعل ہے یا فاعل ہے؟ آسماں جو ہے یہ فاعل ہے۔ اب آگے ساتواں سوال، درج ذیل محاورات میں سے صرف 2 کے جملے بنائیے۔ باغ باغ ہونا، آنکھ کا تارا ہونا، تارے گننا، جی بھرنا۔ باغ باغ ہونا، خوش ہونا۔ امتحان میں کامیابی کی خبر سن کر وہ باغ باغ ہو گیا۔ باغ باغ ہونا، خوش ہونا اس کا مطلب نکلتا ہے۔ تو جب ہم جملے بنائیں گے امتحان کی کامیابی یا امتحان میں کامیابی کی خبر سن کر وہ باغ باغ ہو گیا۔ آنکھ کا تارا ہونا، آنکھ کا تارا ہونا، پیارا ہو لگنا۔ میرا دوست اپنے والدین کا آنکھ کا تارا ہے، یا یہ لڑکا اپنی ماں کی آنکھ کا تارا ہے، تو بن گیا جملہ۔ تو آگے ہے تارے گننا، مطلب معنی نکلتا ہے اس کی میننگ کی رات وقت جاگنا، بے قرار رہنا۔ جب اس کا جملہ ہم بنائیں گے تو اس طرح لکھیں، پریشانی میں ساری رات، پریشانی کی حالت میں ساری رات تارے گن رہا تھا۔ پریشانی کی حالت میں ساری رات تارے گن رہا تھا، یا درد کی یا تکلیف کی وجہ سے وہ سو نہیں پایا، ساری رات تارے گن رہا تھا، رات بھر جاگتا رہا۔ تو آگے ہے جی بھرنا۔ جی بھرنا، دل پر اثر ہونا، اس کی حالت دیکھ کر میرا جی بھر گیا۔ تو آگے ہے درج ذیل میں سے کسی ایک جملے کی ترکیب نحوی کیجیے اور جملے کے نام بھی لکھیے۔ درج ذیل میں سے کسی ایک جملے کی ترکیب نحوی کیجیے اور جملے کا نام بھی لکھیے۔ سفینہ ہمدرد ہے، ذاکر نے زاہد کو مارا، ذاکر نے زاہد کو مارا۔ تو پہلا جو ہے درج ذیل میں کسی ایک جملے کی ترکیب نحوی کیجیے۔ سفینہ ہمدرد ہے جو ہے یہ پہلے جو یہ جملہ جو ہے یہ جملے اسمی خبریہ ہے۔ سفینہ ہمدرد ہے، یہ جملے اسمی خبریہ ہے جو ہے فعل ناقص ہے۔ سفینہ جو ہے مبتدا ہے اور ہمدرد جو ہے یہ خبر ہے جو ہے فعل ناقص، سفینہ مبتدا اور ہمدرد جو ہے یہ خبر ہے۔ اس طرح دوسرا ہے ذاکر نے زاہد کو مارا، یہ جملے فعل خبریہ ہے۔ ذاکر نے زاہد کو مارا جملے فعل خبریہ ہے۔ مارا فعل، ذاکر فاعل، نے علامت فاعل، زاہد مفعول کو علامت مفعول۔ مارا فعل، ذاکر فاعل، نے علامت فاعل، زاہد مفعول کو علامت مفعول۔ تو آگے ہیں حصے جیم، درج ذیل اصناف میں سے کسی ایک صنف پر روشنی ڈالیے۔ افسانہ، انشائیہ، غزل، مرثیہ۔ جو آپ نے اپنی نوٹ بک پہ لکھا ہوگا اپنے استاد سے، تو ان 4 میں سے آپ کو ایک پہ مختصر نوٹ لکھنا ہے۔ اس کے بعد 10واں سوال آتا ہے آپ کا، درج ذیل میں سے کسی ایک کا خلاصہ لکھیے۔ بور کے لڈو، عبرت اور مزاجدار لٹ گئی۔ ان 3 میں سے آپ کو ایک کا خلاصہ لکھنا، سب بالکل بریف لکھنا ہے، بالکل لمبا کر کے نہیں لکھنا، بالکل شارٹ طرز پہ لکھنا ہے۔ تو آگے کوشچن نمبر 11، درج ذیل اشعار کی تشریح کیجیے اور شاعر کا حوالہ بھی دیجیے، صرف 3 کا۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے 1 2 3 4 5 اور 6 میں سے آپ کو صرف
3 کا دینا ہے. پہلا ہے تو یہاں کہتا ہے درج اشعار کی تشریح بھی کرنی ہے اور شاعر کا حوالہ بھی دینا ہے. یہ کس شاعر کا ہے؟ ہنگامہ گرم کن جو دل ناصبور تھا، پیدا ہر ایک نالے سے شور ناشور تھا. تو آپ کو لکھنا ہے یہ شعر کس کا ہے؟ میر تقی میر کی غزل سے لیا گیا ہے. اس میں میر تقی میر فرماتے ہیں جو آپ نے اپنے استاد سے لکھا، اپنے نوٹ بک پر لکھا ہوگا، اسی کا صحیح اس کی تشریح کرنی ہے. آگے ہے کل پاؤں ایک کانسا سر پر جو آ گیا یکسر استرخوان شکستوں سے چور تھا. یہ بھی میر تقی میر کی غزل سے لیا گیا ہے. یہاں بھی لکھنا ہے یہ شعر میر تقی میر کی غزل سے لیا گیا ہے. اس میں میر تقی میر فرماتے ہیں تو اس کی تشریح لکھنی ہے. تو آگے ہے نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے. یہ جو شعر ہے یہ آتش کی غزل سے لیا گیا ہے. تو پہلے لکھنا ہے اس کی تشریح اس طرح کرنی ہے، پہلے شاعر کا نام لکھنا ہے. یہ غزل آتش کی یہ شعر آتش کی غزل سے لیا گیا ہے. اس میں آتش فرماتے ہیں. تو آگے آتا ہے اب کا یہ دل و دید اہل عالم میں گر ہے تمہارے لیے ہے مکان کیسے کیسے. یہ شعر آتش کی غزل سے لیا گیا. اس میں آتش فرماتے ہیں. آگے ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں ورنہ کیا بات کر نہیں آتی. یہ شعر جو یہ غالب کی غزل سے لیا گیا ہے. اس میں غالب فرماتے ہیں ہے کچھ ایسی بات کہ میں بات کیوں نہیں کرتا ہوں ورنہ کیا بات کہ مجھے بھی بات کرنی آتی ہے، میرے منہ میں بھی زبان ہے. تو جو آپ نے اپنی نوٹ بک پہ اس کا تشریح کیا ہوگا سال بھر، تو اسی کے حساب سے آپ اس کا صحیح تشریح جواب لکھیں گے. تو آگے ہے کون سا زخم دل تھا جو تر و تازہ نہ تھا، زندگی میں اتنے غم تھے جن کا اندازہ نہ تھا. یہ جو ہے یہ عرش صہبائی کی غزل سے لیا گیا ہے. یہ لائنیں جو ہیں یہ عرش صہبائی کی غزل سے لیا گیا. اس میں عرش صہبائی باتیں ہیں کون سا وہ زخم دل تھا جو تر و تازہ نہ تھا، زندگی میں اتنے غم تھے جن کا اندازہ نہ تھا. تو آپ اسی حساب سے جو آپ نے سال بھر اپنی نوٹ بک پہ لکھو گا اس کا صحیح تشریح کر کے اس میں لکھیں گے. تو آگے آ گیا صرف 2 سوالات کے جواب لکھیے. مفلسی انسان کو کس کس طرح سے ستاتی ہے، نظم مفلسی کی روشنی میں جواب لکھیے. تو اس کا ہے مفلسی آدمی کو بھوکے پیٹ سلاتی ہے، ذلیل کرتی ہے، جگنے پر مجبور کرتی ہے. مفلس کے کپڑے پھٹے پرانے ہوتے ہیں. یہ اس کا آنسر ہے. تو آگے ہے نعت کے لغوی معنی کیا ہے، نصاب میں شامل نعت کس شاعر نے لکھی ہے. تو جواب ہے نعت کے لغوی معنی مدح، ثنا اور تعریف کے ہیں. یہ نعت رسا جاویدانی لکھی ہے. تو آگے ہے رام چندر جی کو دیکھ کر اس کی ماں کیوں رونے لگی. رام چندر جی کو دیکھ کر اس کی ماں کیوں رونے لگی. تو جواب اس کا ہے رام چندر جی کو 14 سال کے لیے بنواس جانا تھا. یہ اس کے باپ کا حکم تھا، مگر اس کی ماں ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی. وہ اکلوتے بیٹے کو سناسی بننا نہیں دیکھنا چاہتی تھی، اس لیے وہ رام چندر جی کو دیکھ کر رونے لگی. یہ اس کا آپ کو ان میں سے صرف 2 کے لکھنے ہیں. تو آگے آ گیا 13واں سوال. صرف 2 سوالات کے جواب لکھیے. مبارک کون تھا وہ شہزادے کو ملک صادق کے پاس کس غرض سے لے گیا. اس کا جواب آپ لکھتے ہیں مبارک کون تھا. یہ آپ نے اپنی کتاب میں یاد کیا ہوگا، پہلے لیسن کا سوال ہے. مبارک شہزادے کے باپ کا دوست تھا. وہ شہزادے کو جنوں کے بادشاہ کو اس لیے لے گیا تاکہ اس کو اپنا حق دلوایا جائے. اس طرح دوسرا سوال ہے پنڈت چندر در اپنے پیشے سے کیوں بیزار تھے. کیونکہ پنڈت چندر در کو ماشی جی کو کیا تنخواہ کم ملتی تھی. پنڈت چندر در اپنے پیشے سے کیوں بیزار تھے. اس کا آنسر جو آپ نے لکھا ہوگا اس حساب سے یاد کر کے لکھیں گے. آگے ہے لڑکے کے لیے گڑیا خریدنا کیوں ضروری ہے. اس کا جواب بھی ان 3 میں سے آپ کو جو یاد ہوگا اسی کے ساتھ جواب لکھنا ہے. تو آگے ہے درج ذیل شعراء اور ادبا میں سے کسی ایک کی حالات زندگی تحریر کیجیے. حالات زندگی پہ میرا نوٹ لکھنا ہے. 1 2 3 4 میں سے صرف ایک کا لکھنا ہے. غالب کی حالات زندگی ہے، میر تقی میر کی حالات زندگی ہے، میر امن کی حالات زندگی، سر سید احمد خان کی حالات زندگی ہے. تو یہ ہو گیا. تو آگے ہے حصہ ڈال. اپنے اسکول کے پرنسپل کے نام فیس معاف کروانے کے لیے درخواست کیے.
اپنے پرنسپل صاحب کے نام، اپنے ہیڈ ماسٹر صاحب کے نام فیس معاف کروانے کے لیے درخواست لکھنی ہے، جو آپ نے سال بھر پڑھا ہوگا اسی حساب سے۔ آگے ہے اپنے دوست کا امتحان، اپنے دوست کو امتحان میں کامیابی ہونے پر مبارکبادی کا خط لکھو۔ یہاں خط لکھنا ہے اپنے دوست کو کہ آپ نے شاندار کامیابی امتحان میں کی ہے، اس پہ اس کو مبارکبادی کا خط لکھنا ہے، ان دو میں سے ایک لکھنا ہے۔ آگے ہے درج ذیل عنوانات میں سے کسی ایک عنوان پر 200 الفاظ پر مشتمل مضمون لکھیے۔ اس کے 8 مارکس ہیں۔ جنگلات کے فائدے بالکل آسان ہے، میرا پسندیدہ دوست بالکل آسان ہے، سائنس کی برکات بالکل آسان۔ ان 3 میں سے آپ کو ایک پہ آپ کو مضمون لکھنا ہے، 200 الفاظ پر مضمون لکھنی ہے۔ تو یہ اس طرح یہ پیپر جو ہے بالکل آسان ہے، تو انشاءاللہ اس حساب سے آپ یاد کرو گے تو انشاءاللہ آپ پورے نمبرات لے کر کامیاب ہو گئے۔